अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वीडियो थेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है ख्वाब वो जो गिज़ा में चले। आज कलम सैयदत आयशा बिनते शब्बी, और पहले मैंने इनका दो और पढ़े थे, और ये भी एक छोटा सा अफसाना है, और मतलब बेसिकली फ़लस्तीन के बारे में है, और शायद वहाँ की मैंने पढ़ा नहीं है, बट मैं जितना अंदाज़ा लगा पा रही हूँ उसके पोस्टर को देख के, तो शायद मतलब वहाँ की जो भी कंडीशंस हैं उनसे रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है और स्टार्ट करते हैं। ख्वाब वो जो गिज़ा में चले, राख बने पलकों पे थे, चुपकी ज़ुबानों में छिपे, चीख की धड़कनों पे थे। मिट्टी में दफन एक गुड़िया ज़ख्मी सा हंसती रही, कितने सफ़ा जैसे चिराग खाक में चलते रहे। एक दुआ, एक चादर, दीवार पर लिखा सबक, इल्म बचा सकता है हमको बारूद से, मौत से। एक परिंदा सब्ज़ पर ख्वाब की दहलीज पर कहता था कि मरियम अभी है, ज़िंदगी की जद में है। कांपते दरो दीवार, चीखती गलियों का अक्स, फिर भी एक बच्चा हंसा। कहानी फिर से लिखने को न ख़त्म हो पाई वो रात, न रुक सका धमाकों का शोर, लेकिन ख्वाब फिर भी जागते हैं। ख्वाब जो गिज़ा में चले मगर फिर भी पूछते नहीं। खौफ की लहर, गिज़ा की सुबह अब सूरज के निकलने से नहीं जागती, बल्कि धुएं, मलबे और खामोश चीखों से आँख खुलती है। गलियों में कभी बच्चों की हंसी गूंजा करती थी, अब वहाँ सिर्फ राख उड़ती है, जैसे वक्त ने अपनी सांस रोक ली हो। अब मरियम की वालिदा अपने झुलसते हुए सहन में चुपचाप कपड़े सुखा रही थी। कपड़ों में वही पुरानी महक जिसमें अब बारूद की बात शामिल हो चुकी थी। उनके हाथों की हरकत में खुदकार सा तसलसल था, जैसे ज़िंदगी किसी पुरानी रेल की पटरी पर घिसटती जा रही हो। अब मरियम कोने में बैठे एक फटे हुए कागज़ पर स्कूल का होमवर्क लिखने की अदाकारी कर रही थी। स्कूल अब वो कहाँ था? एक हफ्ते पहले जो इमारत उनके ख्वाबों का दरवाज़ा थी, अब मलबे का ढेर थी, मगर मरियम ने वो कागज़ नहीं छोड़ा। उसे यकीन था कि लफ्ज़ों में ज़िंदगी छिपी है। अम्मी, क्या हम कल बाज़ार जा सकते हैं? अब मरियम ने अपनी वालिदा की तरफ देखा, फिर निगाह आसमान पर ठहर गई। अगर आसमान खामोश रहा तो वो बोली, लेकिन उनकी आवाज़ में नमी थी, जैसे लफ्ज़ भी भीग गए हों। बाज़ार जहाँ कभी शोर हुआ करता था अब सुनसान पड़ा था। एक आधी गिरी दीवार के पीछे बस एक बूढ़ी औरत सब्ज़ी बेचती थी, और एक लड़का जो हमेशा नंगे पाँव होता। अब मरियम वहाँ से राशन लेने जाती थी, एक पुरानी चादर ओढ़े जिस पर एक बार नीले फूल हुआ करते थे। अब वो फूल मिट्टी में गुम हो चुके थे। रास्ते में उस दीवार के पास रुकी जहाँ याया अक्सर मिलता था। आज वो वहीं था, अपने हाथ में कोयले का एक टुकड़ा लिए, दीवार पर कुछ लिख रहा था। फातिमा बिनते खलील, उम्र 7 साल। अब मरियम ने उसे देखा और खामोशी से आगे बढ़ गई। वो जानती थी हर नाम के पीछे एक दास्तान है, और हर दास्तान अधूरी। शाम के सर लंबे होने लगे तो फिज़ा में एक मानूस आवाज़ उभरी, एक गुनगुन, जैसे कोई छोटा सा शैतान आसमान में मंडला रहा हो। अब मरियम ने सिर उठाकर ऊपर देखा, लेकिन कुछ न दिखा, बस सुना और सहम गई। ड्रोन आ गया अम्मी। हाँ, वही जो हमेशा आता है। अब मरियम ने दरवाजे की कुंडी मजबूती से बंद की। घर के अंदर वही खामोशी, एक चिराग जो बुझने से पहले थोड़ी रोशनी देता है। अब मरियम की आंखें नींद बंद थीं, और उसके हाथ में वही पुराना गुड़िया का टुकड़ा था जो बमबारी में कमरे के मलबे से निकाला गया था। ये गुड़िया मेरी दोस्त थी, और अभी ख्वाब है। अब मरियम उसे अपने साथ लगाए बोली। रात के अंधेरे में जब हर आवाज़ दुबक गई, अब मरियम की वालिदा ने एक पुरानी तस्वीर निकाली, अपने शौहर की, धुंधली मगर आंखें अब भी साफ। तस्वीर से जैसे सवाल उभरा, क्या ज़िंदगी बाकी है? अब मरियम की वालिदा ने तस्वीर को नीचे रखा, गुड़िया का टुकड़ा उठाया और अपनी बेटी के पास रख दिया। ख्वाब मरे नहीं बेटी, बस थोड़ी देर छिप जाते हैं, उसकी अम्मी बहुत ही मुलहज़िम बोली। मिट्टी में छिपे ख्वाब। गिज़ा की एक दोपहर, सूरज आसमान पर बेनियाज से चमक रहा था, जैसे उससे ज़मीन की हालत से कोई सरोकार न हो। मगर उस तपिश में एक छोटी सी छत तले 2 बच्चियाँ बैठी थीं। अब मरियम और सिफ़ा, उनके सामने एक पुराना तख्ता जिस पर चौक से अलिफ पे लिखी गई थी। ये छत दरअसल सफ़ा के घर की थी, जो बमबारी के बाद एक कमरा छोड़कर मुकम्मल मलबा बन चुका था। दोनों ने फैसला किया था
کہ یہاں اپنا اسکول چلائیں گے۔ صفا نے انگلی سے کاغذ پر لکھا، میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی۔ اور میں؟ مریم مسکرا کر بولی، تم استاد بنو گی؟ تم اچھی کہانیاں سناتی ہو، صفا سوچ کر بولی۔ دونوں نے مل کر ہنسی میں ایک خواب بن لیا۔ مریم نے وہی گڑیا کا آدھا ٹکڑا نکالا۔ صفا نے اس پر ہاتھ پھیرا، یہ گڑیا کا چہرہ کہاں گیا؟ شاید وہ خواب دیکھتے دیکھتے تھک گئی تھی، یا شاید وہ بھی کسی رات ڈر گئی تھی۔ مریم نے آہستگی سے جواب دیا۔ خاموشی چھا گئی۔ دور کہیں ایک اور دھماکہ ہوا، مگر ان کی دنیا میں وہ آواز محض ایک اور رکاوٹ تھی، جیسے بارش میں کھیلتے ہوئے ایک قطرہ چہرے پر گر جائے۔ اگر جنگ ختم ہو جائے تو ہم کیا کریں گی؟ صفا نے ایک بار پھر پوچھا۔ مریم نے جھرجھری لی، جیسے اس سوال نے اسے حیرت میں ڈال دیا ہو۔ تو پھر ہم بھاگیں گی، دوڑیں گی، گڑیاؤں کو نئے لباس پہنائیں گی اور اسکول کے صحن میں دھوپ میں بیٹھیں گی۔ مریم بولی۔ صفا نے ایک چوک اٹھایا اور دیوار پر سورج بنایا، اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے ستارے۔ یہ ہمارا آسمان ہے، اس پر ڈرون نہیں آتے۔ مٹی میں بیٹھے، کپڑوں پر راکھ کے دھبے، پیروں کے نیچے چھوٹے پتھر، مگر چہروں پر وہی روشنی، ایک ایسی روشنی جو گزرے کل سے جنم لیتی ہے اور آنے والے کل کا وعدہ کرتی ہے۔ صفا، آ جاؤ، پانی آ رہا ہے ٹینک سے۔ یکدم صفا کی والدہ نے اسے آواز دی، پانی ختم ہو جائے گا، اگر نہ بھرا تو کل پھر کھیلیں گے، ٹھیک ہے؟ صفا مریم کو دیکھتے ہوئے بولی، نہیں صفا، کل پڑھائی ہوگی، ہمیں بڑا ہونا ہے نا۔ صفا نے سر ہلایا اور نیچے بھاگ گئی، اور مریم وہیں بیٹھی رہی۔ آسمان کو دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑائی، اگر میرا اسکول واپس آ جائے تو میں سب کو کہانی سناؤں گی، ایک ایسی کہانی جس میں سب بچیاں زندہ رہتی ہیں۔ اس نے دیوار پر سورج کے نیچے ایک چھوٹا سا دل بنایا اور دل کے اندر گڑیا کا نام لکھا، نور۔ مٹی، جنگ، دھماکے، ڈرون، راشن، مگر ان سب کے درمیان ایک چھوٹا دل، ایک نام اور ایک خواب جو مٹی میں چھپ کر بھی چمکتا ہے۔ شام کے سائے، شام غذا میں صرف سورج کے ڈوبنے کا نام نہیں تھی، بلکہ ایک انکہی گھبراہٹ کا وقت تھی، جب ہر سایہ طویل ہو جاتا اور ہر دروازہ جلدی بند ہونے لگتا۔ اور مریم اپنی گڑیا کے ٹکڑے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ صفا کے جانے کے بعد خاموشی کا راج تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے سے اسکول کی دیوار پر بناتے ہوئے سورج کو دیکھا۔ جب شام کی روشنی میں مدھم ہو چکا تھا، تبھی مریم کی والدہ اندر آئیں، چہرہ تھکا ہوا، ہاتھوں میں خالی پانی کا ڈبہ۔ ٹینکر آج محلے سے آگے نہیں آیا، راستہ بند تھا، شاید دھماکہ ہوا۔ مریم کچھ نہ بولی، وہ سمجھ گئی تھی کہ ماں کے الفاظ کے پیچھے ایک اور فکر چھپی تھی، وہی فکر جو ہر رات ان کے کمرے میں سائے کی صورت چپکے سے داخل ہوتی ہے۔ اسی لمحے ایک اور خبر دروازے پر دستک بنی، یحییٰ نظر نہیں آ رہا، صبح نکلا تھا، واپس نہیں آیا۔ مریم کی والدہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، سانس کی روانی جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ انہوں نے دروازے کے باہر دیکھا، گلیاں سنسان، دیواریں جلی ہوئی، اور آسمان پر پھر وہی سیاہ پرندہ۔ ایک ڈرون کی گھن اب معمول بن چکی تھی، مگر اس دن کی آواز کچھ الگ تھی، جیسے کوئی کسی کو تلاش کر رہا ہو، جیسے کوئی شکار قریب ہو۔ مریم کی والدہ نے سارا گھر تلاشا، یحییٰ کا کمرہ خالی، دیوار پر وہی فہرست لکھی ہوئی تھی، ابراہیم، زینب، فاطمہ، اور آخری نام کے بعد صرف ایک خالی جگہ۔ امی، اگر ماموں بھی چلے گئے تو؟ مریم نے آہستگی سے پوچھا۔ مریم کی والدہ نے کچھ نہ کہا، بس مریم کو گود میں لے لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ان کے دماغ میں پہلا دھماکہ گونجا، وہ دن جب ان کے شوہر کی شہادت کی خبر آئی تھی، وہ جنازہ جو بمباری کے بعد صرف ایک کمبل میں لپٹا آیا تھا، وہ کمرہ جہاں وہ پہلی بار بیوی کہلائی گئی تھی، اور وہ در جسے بند کر کے وہ کبھی دوبارہ مکمل نہ ہو سکی تھی۔ امی، کیا آپ بھی کبھی ڈرتی ہیں؟ مریم کی آواز نے اس طویل ہوتی خاموشی کو چیرا۔ مریم کی والدہ نے آنکھیں کھولیں اور دھیرے سے جواب دیا، ہر ماں ڈرتی ہے مریم، مگر ہم وہ ڈر اوڑھ کر جیتی ہیں، جیسے یہ چادر جس میں درد بھی ہے اور دعا بھی۔ باہر فضا میں اچانک ایک تیز دھماکہ ہوا، قریب کہیں۔ مریم کی والدہ نے فوراً چراغ بجھا دیا اور اپنی مریم کو سینے سے لگا کر نیچے لیٹ گئی۔ دل کی دھڑکنیں دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ اندھیرے میں صرف ایک دعا تھی، ایک سسکی، اور ایک ماں کی خاموش آہ جو کسی جنگی طیارے کے پیروں سے بھی زیادہ وزنی تھی۔ ایک اور رات، ایک اور شہید۔ رات گہری ہو چکی تھی،
بجلی کئی دن سے نہیں آئی تھی۔ چراغ کے بجھتے شعلے کے ساتھ ہی اندھیرے نے کمرے کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ ام مریم کی والدہ نے ام مریم کو سلانے کی کوشش کی، مگر ام مریم جاگ رہی تھی، آنکھیں کھلی تھیں اور اس کی نگاہیں چھت پر کسی اندیکھی چیز کو ٹٹول رہی تھیں۔ امی، میں نے خواب دیکھا، ام مریم یکدم بولی۔ کیا دیکھا میری ام مریم نے؟ ہم سب پانی پر تیر رہے تھے اور آسمان پر سبز پرندے اڑ رہے تھے۔ صفا بھی وہاں تھی، ہنس رہی تھی۔ ام مریم نے ایک گہرا سانس لیا۔ خوابوں میں کبھی کبھار وقت سچ بتا دیتا ہے۔ وہ جو دنیا چھپانے کی کوشش کرتی ہے، اچانک باہر ایک اور زوردار دھماکہ ہوا، اتنا قریبی کہ دیوار کانپ گئی، مٹی کے ذرے چھت سے نیچے گرنے لگے۔ ام مریم نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور ام مریم کی والدہ نے اسے خود سے زور سے لپٹا لیا۔ دھماکے کے بعد ایک لمحے کو مکمل خاموشی چھا گئی، پھر چیخیں، بھاگتے قدم اور کسی ماں کی دہاڑ گونجی۔ صفا، صفا! ام مریم نے دروازہ کھولا۔ گلی میں اندھیرا، مگر روشنی صرف آگ کے شعلے کی تھی۔ صفا کا گھر اب سے دھواں تھا، ملبہ اور جلتے پتھر۔ صفا ایک لمحے پہلے جس کی مسکراہٹ ام مریم کے خوابوں میں تیر رہی تھی، اب حقیقت میں وہ خواب ٹوٹ چکا تھا۔ مریم کچھ نہ بولی، بس زمین پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے ایک آنسو بہا۔ ام مریم کی والدہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر الفاظ ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ رات گزر رہی تھی، مگر یہ وہ رات نہ تھی جو صرف وقت میں رہ گزر جانے سے ختم ہو جاتی۔ یہ وہ رات تھی جس کے بعد دل کا ایک کمرہ ہمیشہ کے لیے سن ہو گیا تھا۔ صبح صفا کے لیے صرف ایک چادر تھی، ایک سفید کپڑا اور اس پر چھوٹے ہاتھوں کے نشان۔ اس کی گڑیا، اس کی کتابیں، اس کے دیوار پر بنائے گئے سورج، سب راکھ ہو چکے تھے۔ اب مریم خاموش تھی، اس کی آنکھوں میں اب صفا کا چہرہ نہیں تھا، بلکہ وہ سب بچیاں تھیں جو کھیلتے کھیلتے مر گئی تھیں۔ امی، میں صفا کی کہانی مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ کیسے بیٹی؟ اب مریم کی والدہ نے حیرت سے پوچھا۔ ایک نئی گڑیا بنا کر، ایک نئی کتاب لکھ کر، ایک نیا خواب دیکھ کر۔ اور اب مریم کی والدہ کی آنکھوں میں ایک ایسا آنسو تھا جو صرف ماں ہونے کے بعد بہتا ہے، جہاں درد کی تہہ میں ایک امید کی کرن نمودار ہوتی ہے اور مٹی سے پھر ایک نیا خواب جنم لیتا ہے۔ راکھ کے نیچے روشنی، صبح کی روشنی چنگ مگر بوجھل تھی، گلیاں خاک آلود، دیواروں پر دھوؤں کے نشان، اور فضا میں ایک خاموش اذان کی آواز گونجی، جیسے کوئی صدیوں پرانی دعا راکھ کے زروں میں تحلیل ہو چکی ہو۔ ام مریم اور اس کی والدہ صفا کی ماں کے ساتھ صفا کی قبر پر بیٹھی تھیں۔ وہ تینوں ہی خاموش تھیں۔ آنسو تو کل رات ہی سوکھ چکے تھے، آج صرف دعا باقی تھی اور ایک بھاری ہوا۔ اسی وقت کسی نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ام مریم نے چونک کر دروازہ کھولا۔ وہ یحییٰ تھا، لباس خاک آلود، ماتھے پر زخم، مگر آنکھوں میں زندگی باقی تھی۔ امی، ماموں زندہ ہے، جلدی آئیں۔ ام مریم دوڑ کر یحییٰ سے لپٹی۔ ماموں زندہ ہے؟ یحییٰ نے مسکرا کر ام مریم کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں تم سے وعدہ کر کے گیا تھا مریم، کہ کہانی بھی ختم نہیں ہوئی۔ ام مریم کی والدہ نے اپنے بھائی کو گلے لگایا۔ الفاظ نہیں تھے، بس آنکھوں سے بہتا سکون تھا، وہ سکون جو کسی طوفان کے تھمنے پر آتا ہے، اگرچہ زمین ہنوز لرزتی رہتی ہو۔ یحییٰ نے بتایا کہ وہ ایک چھپی ہوئی پناہ گاہ میں زخمی پڑا رہا، اب وہ واپس آیا ہے، ایک نیا ارادہ لے کر، ایک نیا خواب سجا کر۔ ہمیں جنگ ہتھیاروں سے نہیں، علم سے لڑنی ہے۔ میں ایک خفیہ اسکول بنانا چاہتا ہوں، بچوں کے لیے۔ اب مریم کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ یہ تمہارے بھائی کا خواب تھا، اب مریم کی والدہ بولی۔ آواز میں اداسی کھل گئی تھی۔ ان کے شوہر کو مرے اتنا عرصہ بھی نہ گزرا تھا کہ وہ ان کے ذکر پر غمگین بھی نہ ہوتی۔ اسی رات اب مریم کی والدہ اور یحییٰ نے مل کر ملبے کے نیچے سے کچھ اینٹیں ہٹائیں۔ صفا کے گھر کے ایک کمرے کی دیوار سلامت تھی، وہی دیوار جس پر صفا نے سورج بنایا تھا۔ اسی دیوار پر یحییٰ نے پہلا حرف لکھا تھا، عین سے علم۔ اب مریم نے اپنی گڑیا کا ٹکڑا نکالا، اسے دھویا، صاف کیا اور دیوار کے ایک کونے میں رکھ دیا، اور پھر بولی، یہ نور ہے، ہماری روشنی، ہماری پہلی طالبہ۔ اور وہاں راکھ میں لپٹی روشنی کا پہلا سبق شروع ہوا۔ صبح کے وقت جب ام مریم اسکول جانے لگی تو وہ پرانی سفید چادر لپیٹے صفا کی قبر کے قریب سے گزری اور پھر دھیرے سے بولی، صفا، اب ہم کہانی مکمل کریں گے، تمہارے حصے کی روشنی اب میرے دل میں چلتی ہے۔ فضا میں ہلکی ہوا چلی
جیسے صفا نے مسکرا کر کہا ہو، جاؤ مریم، اب تم خواب دیکھ سکتی ہو۔ وہ مریم تھی جس نے اپنی دوست کے ساتھ کھلی آنکھوں سے دیکھا ہوا خواب پورا کیا۔ خاکستر میں چلتا خواب نہ صرف غذا کے ایک چھوٹے سے محلے کی کہانی ہے، بلکہ انسانیت کے اس حصے کا استعارہ ہے جو مرنے کے بعد بھی جینے پر بسط رہتا ہے۔ اب مریم کا خواب، یحییٰ کا علم، اب مریم کی والدہ کی دعا اور صفا کی مسکراہٹ سب ایک ایسی روشنی کا حصہ بن گئے جس کی روشنی کسی بھی جنگ سے، کسی بھی ظلم سے بجھائی نہیں جا سکتی۔ اوکے جی، تو ہمارے افسانہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور میں اس کو پڑھ کے کیا کہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرے ورڈز ختم ہو گئے۔ ہم جہاں پر ہیں، ہم جہاں بیٹھے ہیں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کوئی اور کتنی پریشانی میں ہے، کہ کوئی اور کتنا سفر کر رہا ہے، یا پھر کسی کی حالت کیسی ہے۔ بٹ ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ جو بھی کہیں پر بھی کسی بھی مصیبت میں ہے، اللہ اس کی پریشانی جلدی سے دور کر دے۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اور یہ جو افسانہ ہے بہت 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 اچھا ہے، مجھے پڑھ کے بہت اچھا لگا۔ اور چلیں اب ہم آپ سے کل ملیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا، اور آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹاگرام کو فالو کر لیجیے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔